काम वो ले ली तुमको जो राजी करे ठीक हो ना रज़ा तुम पे सुभान अल्लाह ताला ने आपको और हम सबको ये शहादत बख्शी कि हमने उसके अभी का जिक्र किया, अल्लाह पाक का तज़किरा किया और अल्लाह ने लोगों के दिलों को मायल कर दिया। हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो लोग भर भर कर ऐसे आए कि बिठाने की जगह हमारे पास नहीं है। सैयद इब्राहिम मुझे तो खुशी होगी मिलने में भी को मिलने के लिए, लेकिन ये है कि मैं जाऊँगा कि घंटा पर्वत पर बैठेंगे, इससे अच्छा ये है कि वो थोड़ी जी इसलिए मुनासिब जी। तो मैं कर रहा था कि आपने कैसा महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे क्या पता चला कि हमारा फोकस अगर काम की तरफ हो तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। जहाज़ अगर तूफ़ान में है तो जो उसका कप्तान होता है उसका ध्यान उसको कैसे निकालना इस पर होता है। तूफ़ान का काम तूफ़ान करेगा, लेकिन कप्तान का काम जहाज़ की तरफ ध्यान देना होता है। अगर वो तूफ़ान को देखते बैठेगा तो फिर जहाज़ कैसे कंट्रोल होगा। तो हमें अपना काम करना है और इस नियत के साथ के काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे ठीक हो ना मेरे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मकसद पे हमेशा नज़र होनी चाहिए और उस पर अगर नज़र हो, न हम किसी कंट्रोवर्सी में पड़ें, न हम किसी की बुराई में पड़ें, न हम किसी ग़ीबत में पड़ें, न हम किसी अननेसेसरी थिंग को डिस्कस करने में बैठें। हमारा काम अल्लाह रसूल को राज़ी करना, दीन की खिदमत करना, और वो खिदमत भी अल्लाह ने अपने फजल से हमें ये सआदत बख्शी इसलिए, वरना हमारी खुद की अपनी लियाकत तो कुछ है नहीं। अल्लाह ताला जिनको चुन लेता है तो लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर देता है। बल्कि एक हदीस शरीफ में ये है कि अल्लाह ताला जब किसी से दीन का काम लेना चाहता है तो फिर लोगों के दिलों को उसकी तरफ माइल कर देता है। तो वो जब माइल हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से होता है, उसके फजल से होता है। उसमें अगर इखलास को हम कायम रखें तो इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी हो जाती है। और आज के इस इज्तिमा ने, जैसे हमारा पहले ये प्लान था कि भाई हम इस डेट में सालाना इज्तिमा करने वाले थे जी, मगर हालात की वजह से वो नहीं कर पाए, लेकिन आज जो हमें माहौल मिला क्या वो सालाना इज्तिमा से कम था? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं था, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर माहौल था, बल्कि जोश ज़्यादा था। अगर आप लोगों का जोश और खरोश देखें तो उससे ज़्यादा था, एनर्जी आज ज़्यादा थी लोगों के अंदर। तो कहाँ से आई? वो अल्लाह ने अपने फजल से आता है। एक चीज़ को याद रखिए। दूसरी चीज़ याद रखिए कि काम, हमारा काम क्या है? अपनी पूरी तवानाइयों के साथ इखलास से कोशिश करना, कामयाबी देना हमारा काम, ये हमारा काम है। वो किसका है? अल्लाह का काम, रब का काम है। तो हम अपना काम करें, रब की रहमत अपना काम। हमारा फोकस अपनी कोशिशों पर होना चाहिए। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, क्यों करता है। तो दुनिया में सारे लोग हमारी बोली बोलेंगे, कोई ज़रूरी तो है नहीं। आप देखेंगे जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया के लिए रहमत सिर्फ हुजूर को बना के भेजा। बाकी सारे नबियों को अलग अलग इलाके, अलग अलग कौम, अलग अलग हिस्सा दुनिया का सब मखसूस जगहों पर भेजा गया। और सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात की। अच्छा, अगर किसी नबी को एक कौम की तरफ भेजा तो क्या वो सारी कौम उनका कलमा पढ़ ली? आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम की कौम, 950 साल आपने तबलीग फरमाई, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 70 आदमी, 90 आदमी, इतना ही मिलता है ना, बाकी लोग तो नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम देखो, मुखालफत ही करती रही। जब नबी की मुखालफत होती है तो हमारी भी होगी, कभी यहाँ से होगी, कभी वहाँ से होगी, चारों तरफ से होगी, कहीं से भी होगी। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम सारे आलम के लिए रहमत,
اس کے باوجود حضور کے بارے میں بھی بولنے والے کل بھی تھے آج بھی بولتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے, وہ سب کو روزی دیتا ہے, وہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, وہ کافروں کو بھی دیتا ہے نا جی. اس کے باوجود بھی سب اس کو نہیں مانتے. مانتے جب رب کو سب نہیں مانتے تو ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ رہے گا, لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد سے ہٹیں ایسا نہیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا الحمدللہ. اب یہ منزل نہیں ہے بے شک, یہ ابھی ابتدا ہے. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں تو لوگ کام چاہتے ہیں, لوگ آئیں گے, لوگ کام چاہتے ہیں, وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور آج دیکھا آپ نے کہ لوگ آئے, ہم نے کام کیا, لوگ آئے. تو ہمارا پورا فوکس, پوری توجہ کس طرف ہونی چاہیے, کام. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ نے کرم فرمایا پورا ہال بھر گیا, بلکہ بٹھانے کی جگہ نہیں, لوگ چل کھڑے رہے, لیکن کھڑے بھی تو رہے نا, کوئی گیا نہیں. یہ بھی محبت دیکھیے آپ, 1 گھنٹہ لوگ کھڑے رہے. بعد میں جو آئے تھے وہ, اس میں کسی نے نہیں کہا کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ تو میں چلا جاتا ہوں. وہ بھی ایک شوق تھا نا کہ وہ رکے رہے. تو کام کی طرف توجہ رہے گی, لوگ آتے رہیں گے. اچھا, لوگ جب آتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوانٹٹی اگر تھوڑی کم ہو, جیسے آج بھرپور لوگ آئے, مزہ آ گیا, ٹھیک ہے. ہفتہ واری اگر آپ کہیں کچھ کرتے ہیں, 10 کرتے ہیں, اس میں 100 آدمی نہیں آتے, 10 آتے ہیں, 5 آتے ہیں. تو ہم کیا سوچتے ہیں, ارے یار ابھی 10 آدمی میں کیا بیان کروں. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کیریکٹر کا, یہی ٹیسٹ ہے کہ اگر 10 کو ہم نے اچھی تعلیم دی تو وہ 10 ہمارے لیے ایمبیسڈر بنتے ہیں, اور 10 کو چھوڑ دیا تو وہ 100 کو نہیں لائیں گے نا. پھر وہ 10 جا کے بولنے چاہیے لوگوں کو کہ یار تم کیا کر رہے ہو, آؤ نا, یہ دیکھو یہ سیکھا میں نے. تو وہ 10 پہ فوکس کرو. اگر 10 آتے ہیں تو 10 پہ فوکس کرو. جیسے ایگزامپل کے لیے میں بتاؤں, میں اسکول میں, میرے ممبئی میں آشمیا اسکول میں, جن بچوں کو کچھ نہیں آتا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے, ان کے لیے ہم نے ریمیڈیل کلاسز آفٹر اسکول 1 آور آفٹر اسکول. تو ہر کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کمزور, ان کو نکالا, ان کے ٹیسٹ لیا, ان کا نہیں لکھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے, ان کو لیا, ان کو نکالا, اور پوری ٹیم بنائی ٹیچرس کی کہ یہ پڑھائے گا, یہ پڑھائے گا, یہ پڑھائے گا. اب بچے بھاگ جاتے ہیں. 25 بچوں کی ٹیم اگر میں نے بنائی کہ ان بچوں کو ایک ٹیچر پڑھائے گا, 25 بچوں کو. ایک دن میں نے دیکھا کہ ٹیچر جو ہے 1 گھنٹے سے پہلے آدھے گھنٹے میں پیک اپ کر رہے ہیں. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا یہ آپ نے آدھے گھنٹے میں پیک کیوں کیا. نہیں بچے سب بھاگے. کتنے تھے, نہیں 5 ہی بیٹھے تھے, باقی 20 بچے بھاگ گئے. میں نے کہا وہ 5 کو کیوں نہیں پڑھایا آپ نے, آپ جو بھاگے ان کے لیے ان کا نقصان کیوں کیا آپ نے. ان کا قصور تو نہیں تھا نا, جو بھاگے ان کا قصور تھا. کبھی کبھی ہم بیان کرتے وقت کیا ہے, لوگ آتے نہیں ہیں, اب کیا ہم بیان کریں, کوئی نہیں, تو بیچارے آئے ہیں, وہ کہیں گے ہمارا قصور کیا ہے بھائی, ہم تو آئے, ہم آئے تو ہم کو تو کچھ بتاؤ, ہم آئے ہم کو تو بتاؤ. تو ہمارا فوکس چینج ہو جاتا ہے فوراً مجمع کو دیکھ کر. وہ نہیں ہونا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو کہیں ایک سے ہی شروع ہوا تھا نا, ابھی کروڑوں ہیں, لیکن سٹارٹ تو کہیں صدیق اکبر سے ہی ہوا تھا, کہیں فاروق اعظم سے ہوا تھا, کہیں ایک سے. وہ ایک پہ محنت اگر حضور نہیں کرتے تو یہ کروڑوں تو نہیں ہوتے نا. سرکار اگر یہ فرماتے کہ نہیں جب تک 1000 کا مجمع نہیں آئے گا میں بات نہیں کروں گا لوگوں سے, ایسا تو نہیں سرکار نے فرمایا. کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے ساتھ پرسنل ان پر اٹینشن دے کر ان کو ایسا رنگ میں رنگ دیا کہ وہ ایک پھر ہزاروں کے لیے دائی بن گئے. تو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ کام پر ہونا چاہیے, کوانٹٹی پر نہیں, کوالٹی پر. اور خاص طور سے ہم جو جہاں رانگ کر جاتے ہیں, غلط کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم پبلک کو سکھانے کے چکر میں خود کو نہیں سیکھتے, اپڈیٹ کرنا بھول جاتے ہیں. جیسے تلاوت قرآن ہے, بیسک چیز. ہمارے پاس علماء ہیں, قاری حضرات ہیں, ہم ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتے اپنا کہ میں میری تلاوت درست کرا دوں. 25 سال ہمارے پاس رہنے والا مبلغ اگر ٹھیک سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تو وہ ہمارا فیلیور ہے, فیل ہو چکے ہیں. ہم نے صرف مجمع جمع کیا ہے, نالج نہیں دیا. تو ہم کو خود انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا کہ کیا میں ٹھیک سے قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں. اس لیے کہ قرآن شریف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. آپ نے وہ جملہ سنا ہوا جو سرکار سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی طرف منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں.
اب جب اللہ سے بات کرنی ہے نماز میں تو قرآن آنا چاہیے نا ٹھیک سے. قرآن شریف اگر ٹھیک سے ہم نہیں پڑھیں گے تو کمیونیکیشن کیسے ہوگا ہمارا. تو اس بیسکس پر ہم کو خود اپنی توجہ اگر ہم نے دی, اپنے بچوں پر توجہ دی, خود کے اوپر توجہ دی. بمبئی میں ابھی ہم نے ایسی کلاسز شروع کی ہیں, ٹرین دا ٹرینرز. جب تک ہر کمپنی کرتی ہے یہ کہ جو ٹریننگ دینے والے ہیں ان کی ٹریننگ جب تک نہیں ہوگی وہ غلط ہی ٹرین کریں گے لوگ. جب وہ اپڈیٹ نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ان کو اپڈیٹ, دوسروں کو اپڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اس لیول پر یہاں پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کام کرنے والی فوج ہوگی تب ہم کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس پر بھی آپ لوگ توجہ دیں. میں اپنے علماء ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طرف تھوڑی توجہ دیں کہ بھلے 10 آدمیوں کو آپ ٹرین کریں لیکن ان کو ایسا ٹرین کریں کہ وہ 10 جگہ جا سکیں. اگر ہمارے پاس 10 تربیت یافتہ مبلغ ہوں گے تو 10 جگہ جا کر کے کام کر سکیں. ویسے الحمدللہ دبئی کا معاملہ اور جگہوں سے کافی بہتر ہے. یہاں پر نالجیبل لوگ ہیں, الحمدللہ اچھی ٹیم ہے, لیکن اس کو بھی انہانس کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ابھی مجھے پرنسپل بن کے 11 سال ہو گئے. میری سروس تو بہت ہو گئی لیکن پرنسپل بن کے 11 سال ہو گئے. اس کے باوجود بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہر سال ہماری 5 دن کی ٹریننگ کراتا ہے, اپڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ نئی ٹیکنیک یہ آئی ہے, سلیبس یہ چینج ہوا ہے, یہاں پر یہ ریئیکشن میں یہ بدل آیا ہے, آپ اپنے ٹیچرس کو یہ بتائیے. اب ہم ٹرین ہوتے تو پھر ہم ہمارے ٹیچرس کو بتاتے ہیں. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہم کو روزانہ اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. زمانے میں کیا ہو رہا ہے, حالات کیسے بدل رہے ہیں, لوگ کس طریقے سے برائیوں کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہول ہم کو کیسے بند کرنا ہے, اس کی ٹیکنیکس, اس کی تربیت, وہ اخلاق, وہ طریقہ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے ہم لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. اور لوگوں کی عقل کے مطابق جب تک ہم ان سے گفتگو اور بات نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری گفتگو افیکٹو نہیں ہوگی. اس لیے محنت کرو. اور ابھی جو اجتماع کے لیے ابھی وقفہ ہے اس کو انڈیویجول لوگوں کو پکڑ کے, یہ واٹس ایپ اپنی جگہ ہے, پوسٹر اپنی جگہ ہے, لیکن آنکھ کی مروت جو ہوتی نا یہ بہت زبردست کام کرتی ہے. آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اجتماع میں آئے, ٹال نہیں سکے گا. واٹس ایپ کا میسج بھیجیں گے شاید پڑھے نہیں پڑھے. بمبئی کا اجتماع ابھی جو ہوا کتنے حالات وہ تھے, آپ نہیں جانتے کہ کتنی مشکل سے ہم نے اس کو کنڈکٹ کیا, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا اللہ نے کامیاب فرمایا کہ جس کا ہم اللہ کا جتنا شکر کرے گا. میں پولیس کمشنر سے ملنے ہم لوگ گئے تھے, یہ ڈر کے کہ پرمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا. گورنمنٹ دوسری, سارے حالات بدل گئے, سب کچھ چینج ہو گیا. آپ جانتے ہیں ٹالرنس کی بات چل رہی ہے, کیا کیا چل رہا ہے. تو کمشنر اپوائنٹمنٹ سے پہلے جوائنٹ کمشنر کا اپوائنٹمنٹ ہے. جوائنٹ کمشنر ہندو ہے اور مسلم ہے, موتے یا کوئی جیسا نام تھا اس کا. ہم لوگ, ہماری ٹیم تھی پوری 5-6 آدمی کے, ہم لوگ ملنے کے لیے گئے. جیسے ہی ہم گئے, یس ویلکم, ادھر بٹھایا انہوں نے اس کے آفس میں, اور دیکھتے ہی بولتا ہے سنی دعوت اسلامی نا, پریشنس نہ ہے, کوئی پرابلم نہیں, آپ لوگ کرو, آپ اچھا کام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ریپوٹیشن ہے ان کا. بولے میں جانتا ہوں آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, آپ لوگ ڈسپلن سے کام کرتے ہیں, شانتی پورن لوگ ہیں آپ لوگ, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی پرابلم ہم کو بتائیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, میں آؤں گا اجتماع میں. اور وہ آیا بھی. ابھی پولیس کمشنر تو ابھی مسلم ہے, احمد جاوید, ان سے ملنے کے لیے گئے تو ویسے بھی جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ کیا ٹینشن لیتے ہو, آپ اچھا کام کریں, آپ کی طرف سے کوئی پرابلم آپ کو نہیں, آپ کیجئے, لاکھوں آدمی آئیں گے, کوئی پرابلم نہیں, آپ لوگ ہینڈل کریں گے, ہم لوگ ساتھ میں ہیں. کچھ کام کی ضرورت ہم کو بولو, ہم آئیں گے. تو یہ اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. اور اچھا ڈرائیور کس کو بولتے ہیں, جو رف روڈ پہ فرسٹ کلاس گاڑی چلائے. اچھے روڈ پہ چلا تو کوئی بھی چلا لے گا, لیکن اس کے سکل کا ٹیسٹ کب ہوتا ہے. اچھا ٹیچر کون, جو برے سے برے اسٹوڈنٹ کو پڑھا کے دکھا دے, وہ اچھا ٹیچر. اچھا کلائمبر کون ہوتا ہے, جو رف سے رف راکس پہ چڑھ کے جائے, ہمالیہ کے اوپر جا کے کھڑا, تب اس کو شہرت ملے گی. اب اچھا روڈ بنا اس پہ آپ چل رہے ہیں تو آپ کیا اور ہم کیا, کچھ نہیں. جو جب طوفان ہوتا ہے اس وقت مینوور کر کے لے کے جانا, اسی میں ٹیسٹ ہوتا ہے کریکٹر کا, اسی میں انسان نکھر کر کے باہر نکلتا ہے. آپ دیکھیے تماشا دکھانے والے بھی امپاسبل ٹاسک کر کے ہی دکھاتے ہیں نا, تبھی تو ان کو شہرت ملتی ہے. اگر بولنگ بہت اچھی فاسٹ ہو رہی ہے, اس میں جو سینچری بنا اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا کہ پاٹا پچ پہ ہوتی ہے, اس کو ویلیو نہیں ہوتی. اب کسی بھی کرکٹر سے بھی پوچھے آپ کی سب سے میموریبل اننگز کون سی ہے, تو کہے گا جہاں بال یہاں ناک پہ آ رہا تھا وہاں میں کھیلا تھا. تو کیوں حالات خراب ہوں اور کام کریں تو کام ہوتا ہے. تو اس لیے کریں. میں چاہتا ہوں کہ عارف بھائی بھی اپنے تجربات انگلینڈ کے کچھ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ان سے بھی آپ کو انسپریشن ملے.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ قاری رضوان صاحب نے تقریباً گوشے کور کر لیے ہیں اور وہ ہے ہی ٹیچر ماشاء اللہ. دین کے بھی ٹیچر ہیں, دنیا کے بھی ٹیچر ہیں. ہمارے جب ابتدائی دن تھے تب ماشاء اللہ قاری صاحب ہوتے تھے, ان طرح کے سینئر مبلغین ہوتے تھے کہ جن سے ہم نے براہ راست ماشاء اللہ ساتھ میں سفر بھی کیے اور ان کے ساتھ میں سیکھے, اور انہی کی برکتیں دعائیں ہیں کہ آج آپ کے سامنے ہیں. جسٹ ایک دو پوائنٹ جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہ ابھی بڑا اجتماع سر پر ہے, تو ایک حدیث پاک غالباً میرے ذہن میں صحیح آ رہی ہے کہ فرمایا تدبیر یہ آدھی عقل ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تدبیر یعنی پلاننگ کرنا یہ آدھی عقل ہے. تو اب ٹو گیٹ میکسیمم ریزلٹس آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب مل بیٹھ کر پلاننگ اچھی کریں کہ کس طرح سے پلان کر کے. ایک ہوتا ہے رینڈم ورک ہوتا ہے کہ بھائی ایک چیز کو کوئی اس طرف پل کر رہا ہے, کوئی اس طرف پل کر رہا ہے, کوئی اس طرف پل کر رہا ہے, تو اس میں ویسٹیج بہت ہوتا ہے انرجی کا. لیکن سب اگر ایک سم متعین کر لے ایک ڈائریکشن اور سب ایک طرف پل کرے تو ایفرٹ کم اور ریزلٹ زیادہ. تو اس طرح سے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر, دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بڑی اچھی ٹیم ہے, اور یہ ایک مکس ماشاءاللہ کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. تو تدبیر یعنی پلاننگ اب سے کرے کہ ایوری تھنگ, جیسے کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا اجتماع آپ نے کنڈکٹ کیا اور بڑا اسموتھلی چلا, تو وہ بڑا اجتماع ہے, اس میں اور بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے. اور کچھ اس میں نئے بھی ہیں, کچھ ایسے گوشے ہیں کہ جس میں آپ پہلے نہیں تھے, کوئی اور سنبھال رہے تھے, تو ابھی آپ کو. تو اسٹک ٹوگیدر اینڈ پلان, ہر اسٹیپ کو ٹھیک سے پلان کریں. اور دوسری جو سنت اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں, وہ مشورے کی سنت ہے کہ ہر ایک کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ ہو, اور مشورے سے یعنی جو میجورٹی کا جو رویہ ہو یا جو اوپینین ہو اس کو اپنایا جائے. اور جیسے ہم کرتے ہیں کہ ایوری منتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہے, اس میں آنے والے مہینے کے سارے ایکٹیویٹیز ہے, اجتماع ہے, اور بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ سب ہم کور کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے ابھی تو آپ کو اور زیادہ میٹنگ, مجھے حضرت بتا رہے تھے کتنی میٹنگیں ہوتی ہیں. جیسے امین صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے جو بڑا اجتماع ہو رہا ہے اس میں 313 میٹنگیں کرنی ہیں. تو اتنی ساری میٹنگوں کے بعد رزلٹ آتا ہے. تو دبئی کی لائف کچھ حد تک بزی بھی ہے جیسے کہ بمبئی کی لائف ہے, یا جیسے کہ, لیکن ہمارے سامنے انسپریشن موجود ہے کہ ہر ان سے زیادہ بزی یا حضرت سے زیادہ بزی تو ہم نہیں ہیں, ہے نا. تو جب وہ لوگ وقت نکال سکتے ہیں تو ہم بھی نکال سکتے ہیں, ہے نا. صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ جیسے حضرت نے بتایا کہ مشکل راستے پر, تو الحمدللہ ہم جتنی بھی مشکلیں ہمارے سامنے آئیں, کہتے ہیں نا جس کے رتبے ہیں سیوا اس کو سیوا مشکل ہے نا. تو جتنی مشکلیں ہمیں آئیں, ہمیں بھی بہت آئی انگلینڈ میں, جی یہ بھی گواہ ہے, آپ لوگ کو بھی آ رہی ہے. انڈیا میں تو, اور انڈیا میں ہم اس وقت بھی ساتھ تھے حضرت کے جب یعنی یہ ہوتا تھا کہ حضرت کے آنسو نکلتے تھے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. یعنی ایک فطری ایک ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ایموشنل, ہم اچھا کام کرنے جا رہا ہے, اچھنے آتی ہیں, اپنے ہی لوگوں سے آتی ہیں, تب دل بھر آتا ہے. تو جتنی مصیبتیں آئیں ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس سے زیادہ مصیبتیں جھیل چکے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن اور ایک اسٹرینتھ بھی ہوگی کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہم اکیلے نہیں ہیں. جو بڑے ہیں وہ بڑے اسی لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اور زیادہ اس کو سہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری ٹیسٹنگ ہے, اگر ہم اس سے پار اترے تو آگے کا رزلٹ ہمارے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ, اور ہم اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ انشاءاللہ اور آگے بڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں, کسی بھی ویسے ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا ہی نہیں. میں نے کہا صرف کام پہ فوکس, باقی ٹائٹ لپٹ, کچھ بولنا ہی نہیں.
جو ہو گیا اوکے لک اہیڈ، بس آگے کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله.